अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां भी कहीं होंगे खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और जनाब अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे, और साथ ही साथ आप लोगों ने वीकेंड मनाने की खूब तैयारी भी कर रखी होगी और सोच लिया होगा, प्लान आउट कर लिया होगा कि आज हमने जो वीकेंड है वो किस तरह मनाना है। घर पर गैदरिंग करके मनाना है या बाहर जाकर हैंग आउट करना है दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ मिलकर जनाब एक अच्छा सा वीकेंड मनाना है। वीकेंड तो मनाते ही रहेंगे, हम भी अपने शो में कुछ ऐसे बातों को डिस्कस करेंगे कि जिससे आपका वीकेंड जो है वो अच्छा गुजर जाए। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर, जिस तरह आज भी किसी अच्छी चीज़ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँ ताकि आपका भी वीकेंड अच्छा गुजरे, दिन भी अच्छा गुजरे और मेरा भी दिन अच्छा गुजरे। कि जनाब मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि हम हर वक्त ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमारा माइंड एक भी मिनट के लिए खामोश नहीं रहता है। और साइंस ये बताती है कि इंसान के अंदर की जो खामोशी है वो दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर जब हम किसी बात में उलझ जाते हैं तो हमारे दिमाग का जो सुकून है वो बर्बाद हो जाता है और उसमें सोचों का एक बहुत बड़ा तूफ़ान पैदा हो जाता है। और उसी वक्त हमारी सारी थॉट्स कह ले कि इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती, और फिर हमें उन्हें पता चलता है कि जनाब हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और ज़रा सी बात पर हम एक्सट्रीम किस्म की बातें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं जिनका मेरे ख्याल से हमारे पास कोई हल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें सोच रहे होते हैं। अगर ऐसी कैफियत आपकी भी होती तो कोशिश करें कि बहुत से मामलात होते हैं जो इंसान के बस के नहीं होते हैं, वो हमें अल्लाह पर ही छोड़ देने चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी आप एक दफ़ा ख़ुद को इस मसले से आगे निकाल लें और नतीजा जो भी नतीजा आएगा वो वक्त पर छोड़ दें, वरना आपकी ज़िंदगी एक ही जगह स्टक हो जाएगी। बहुत से लोग हैं वो एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं, साल बैठे रहते हैं और उनकी आधी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है और फिर वो उनके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं रहता। हुनरमंदी या अक्लमंदी यही है कि आप ज़िंदगी को कभी भी किसी चीज़ पर रुकने मत दें, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही बहाव का है और यही इसका ख़ासा भी है कि वक्त चाहे हमारा अच्छा है या हमारा बुरा है, ये कभी नहीं रुकती है, ये किसी के लिए भी नहीं रुकती है। तो जब मामलात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, अब आपको लगे कि अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कोई चीज़, अब उससे आपने हाथ उठा लेने, उन्हें काबू से बाहर जाने दें। चाहे जैसी भी सोच आए उससे मत उलझे, क्योंकि मज़ीद उलझेंगे तो ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी, वक्त और एनर्जी आपकी ज़ाया होगी। बस ये जहन में रखें कि चीज़ें वक्त के साथ साथ खुद ब खुद एक पैटर्न में आ जाती है। बिलफौर हमें ये लग रहा होता है कि कुछ नहीं बचा या इसके आगे मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वक्त हर मरहम की कह ले कि वक्त जो है ना हर चीज़ की मरहम है। कोई सीखना चाहे ना तो शायद ये बातें एक बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी का एक बड़ा राज भी बन सकती है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह की गुजारनी है। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगी कि जनाब पॉजिटिविटी कभी भी अपने अंदर से ख़त्म नहीं होने देनी है। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिविटी आपके अंदर कहीं ना कहीं पनपती है तो आप अपने जो थॉट्स हैं उनको अलाइन करने में फिर भी कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आप अपने थॉट्स को उनको देखें कि उन थॉट्स की वजह से मेरा क्या नुकसान हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इतना काम भी कर रही हूँ, लेकिन उसका नतीजा मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसको फिर उन मामलात को ज़िंदगी के अल्लाह के हवाले कर दें, वक्त के ऊपर छोड़ दें। वक्त एक बहुत बेहतरीन उस्ताद है। मैं तो कहती हूँ वक्त ना बड़ों को सिखा देता है ऐसी चीज़ें जो कोई इंसान नहीं सिखा पाता। तो इसलिए कुछ मामलात होते हैं जिनको अपने कंट्रोल में रखने के बजाय खुला छोड़ देना चाहिए, वक्त पर छोड़ देना चाहिए, अल्लाह के ऊपर उसकी डोरियाँ फेंक देनी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह अगर पॉजिटिव आप रहें तो
کچھ نہ کچھ جو اس کے نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں ہی آتے ہیں, جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی آپ کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہ کر یہی سوچنا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کریں, اور صبر شکر کا جو ذکر ہے وہ کرتے رہیں, اور اللہ پاک کو یہ دعا کریں ہمیشہ, اور ہم سب کے لیے بھی, کہ جو بھی آپ کے لیے وہ عطا کرے وہ آپ کی ذات کے لیے بہتر ہو, یہ ہونا چاہیے. تو ہم اپنے پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں کہ پورا ہفتہ مہنگائی کی کیا صورتحال رہی ہے, اور مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں خریداری کرنے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو قیمتیں ہیں وہ انکریز ہوتی ہوئی نظر ہی آئیں گی. پہلے یہ سنا جا رہا تھا کہ جناب جیسے ہی ایک حکومت آئے گی, الیکٹڈ حکومت آئے گی, تو مہنگائی پر قابو پایا جائے گا, مہنگائی کسی نہ کسی حد تک کم ہوگی. لیکن ہمیں فی الحال ایسا نظر آتا ہوا بالکل بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرا اچھی بات یہ ہے کہ جناب رمضان آنے والا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز, انہوں نے رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی مستحقین ہیں انہیں رمضان پیکج دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ پہلے ایک گہما گہمی ہوتی تھی, رمضان سے پہلے رمضان بازار لگائے جاتے تھے, پورے لاہور میں مختلف رمضان بازار لگائے جاتے تھے, کالونیز میں لگائے جاتے تھے, جہاں پر سب لوگ جا کے, آپ یا میں, ہم جیسے لوگ بھی وہاں جا کر مستفید ہوتے تھے, وہاں سے جا کے خریداری کرتے تھے رمضان کے لیے. لیکن اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, اور جو رمضان پیکج ہے وہ بھی انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو مستحق ہوں گے, یا اس کا کرائٹیریا ابھی شاید بتایا نہیں گیا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا کرائٹیریا ہوگا, کس طرح لوگوں کو وہ راشن پیکج یا رمضان پیکج دیا جائے گا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں عبدالقادر مدنی موجود ہیں, نمائندہ لاہور نیوز ہیں. مدنی صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, الحمدللہ I'm fine. مدنی صاحب, مہنگائی کی کیا صورتحال رہی ہے؟ ویکینڈ پہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مہنگائی کی بات کر لی جائے. پورا ہفتہ مہنگائی کا گراف اوپر ہی جاتا رہا ہے یا تھوڑا بہت نیچے بھی آیا ہے؟ اچھا نہیں, مہنگائی جو ہے وہ اب مسلسل, جیسے ہی رمضان کو تقریباً جو ہے وہ 2 ہفتے رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو گراف جو ہے وہ اوپر ہی جاتا ہے, مطلب مہنگائی پیک پہ جا رہی ہے, کیونکہ اس میں ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, جو ہولڈنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خریداری جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جو رمضان کی یا روزوں کی خریداری ہے وہ رمضان میں نہیں ہوتی, رمضان سے پہلے ہو جاتی ہے. پہلے عشرے کی خریداری جو ہے وہ رمضان سے پہلے, اور اس کے بعد پھر جیسے لوگوں کے پاس ان کا بجٹ بنتا ہے وہ خریداری کرتے ہیں. اس وقت مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جو رمضان میں سب سے زیادہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں, سب سے پہلے انہی پہ بات کرتے ہیں, جس میں چینی ہے. تو چینی کی قیمتیں ایک بار پھر جو ہیں وہ 155 اور 150 روپے فی کلو تک پہنچی ہوئی ہیں. اسی طرح بیسن ہے تو وہ 250 اور 280 روپے کلو تک, جو اچھے والا وہ درجہ اول کا جسے کہتے ہیں وہ پہنچ چکا ہوا ہے. پیاز جو ہے وہ پہلے 130 140 روپے فی کلو سرکاری نرخ ناموں میں ہوتا تھا, لیکن اب سرکاری نرخ ناموں میں ہی پیاز جو ہے وہ 200 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے. اچھا, سرکاری میں 200 ہو گیا, تو پھر آج 20 روپے کا مارکیٹ میں کیا ملے گا؟ اور مارکیٹ میں جو ہے وہ 250 260, جس کے پاس جیسی کوالٹی ہے اس کوالٹی کے حساب سے وہ قیمتیں وصول کر رہا ہے. ٹماٹر جو ہے وہ بھی تقریباً 150 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے, کیونکہ پیاز اور ٹماٹر کا استعمال عمومی طور پہ زیادہ ساری ہنڈیا میں زیادہ ہوتا ہے, پکوڑوں میں بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آلو جو ہے, آلو کی قیمتیں بھی ایک بار پھر بڑھنے لگی ہیں. وہ آلو جو 15 20 25 روپے میں ہوتا تھا, جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے, اور اب وہ ماشاءاللہ چیک کریں, وہ ہوتا یہ تھا کہ پیسے نہیں ہیں, آلو پکا لو. ہاں, اب پیسے پہلے کریں پھر آلو پکائیں. اب آلو جو ہے وہ بھی 80 سے 100 روپے کلو تک پہنچ چکا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ لہسن ادرک کی قیمتیں, وہ تو ایک عام آدمی کی ہنڈیا سے جو ہے نا, غریب کی ہنڈیا سے تو وہ باہر ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے بعد پھر جو پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سیب, جو کالا کولو ایک ورائٹی ہے, وہ سب سے اچھا سیب سمجھا جاتا ہے, وہ 400 450 روپے کلو ہے. جو سفید سیب ہے یا جسے مکس درجے کا سیب بھی کہتے ہیں, وہ سیب جو ہے وہ تقریباً 250 سے 300 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے. اور 1 کلو میں 4 سے 5 جو ہے وہ پیسز یا دانے جو ہیں وہ آتے ہیں. کیلا درجہ اول جو ہے وہ 200 سے 250, درجہ دوم کا کیلا جو ہے 160 سے 180 روپے, اور درجہ سوم کا کیلا جسے عمومی طور پہ ہم یہ ریڑھی بانوں اور ان کے پاس دیکھتے ہیں, وہ 125 روپے فی کلو تک. مطلب کہ ہم لوگ فروٹ چاٹ بھی نہیں کھا سکتے ہیں رمضان میں؟ نہیں کھا سکتے ہیں, جب مطلب کہ تھوڑے سے پیسے ہوں تو کھا لیں.
مطلب پہلے اشرے میں کھا لے, سارا بجٹ اس میں لگا لے, اس کے بعد پھر ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے. پھر سب سے اہم چیز ہے کھجور. کھجور جو ہے اب اس کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی ہیں. اس کی قیمتیں اب کھجور ایرانی جو ہے وہ مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہوئی ہے. پھر جو مشروبات ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر رمضان المبارک میں جو ہماری حکومت ہے وہ ایک ریلیف پیکج کا اعلان کرتی ہے. سارا سال ریلیف دے یا نہ دے, لیکن رمضان میں لازمی طور پہ دیا جاتا ہے. لیکن گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ ریلیف جو ہے نا وہ بھی محدود ہو کے رہ چکا. وہ صرف ایک غریب جسے سمجھا جاتا ہے اس کو دیا جا رہا ہے. اور یہ غریب کس کو سمجھتی ہے حکومت, یہ بھی آج تک جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا, آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا نا. یہی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, یہ کہہ رہی تھی کہ جس کی انکم 40,000 تک ہے اس کو 2,000 روپیہ وظیفہ دیا جائے گا. دیا گیا. جس کا 40,000 سے 1 روپیہ بھی اوپر ہے وہ امیر کی کیٹیگری میں آ گیا ہوا ہے. اب یہ جو ہے لیکن وظیفہ دیا گیا تھا لوگوں کو, وظیفہ نہیں ملا تھا. اچھا, اس میں اب پہلے جس طرح وہ بھی بعد میں شاید ان کو بھی امیر کی کیٹیگری میں انہوں نے ڈال دیا ہو, کو پتہ نہیں چلتا. سوچا 40 والا جو ہے وہ غریب ہے اور 41 والا امیر ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. سمجھ سے بالا مطلب کہ جس کو 40 مل رہا ہے, جس کی 40,000 روپے تنخواہ تھی جو ڈسکرائب کیا گیا تھا, جو اس میں وہ شرائط تھی, اس کو 2,000 ملے گا اور وہ امیر ہو جائے گا کیونکہ وہ 40 میں نہیں رہے گا نا. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ رمضان بازار لگتے تھے, یہ پچھلے سال بھی نہیں لگے تھے غالباً, مجھے یاد پڑ رہا ہے, اور اس سال بھی وفاقی حکومت نے کہا کہ نہیں لگیں گے. صوبائی حکومت نے بھی کہا ہے, صوبائی حکومت نے بھی. کیا وجہ ہے؟ فنڈز نہیں ہیں ان کے پاس, خزانے خالی ہے, کیا وجہ ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کون ان کو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے. کیونکہ اگر فنڈز نہیں ہیں یا خزانے خالی ہیں تو جو سبسڈائز, جو ٹارگیٹڈ سبسڈائز آپ دینا, پچھلے سال رمضان بازار نہیں لگے, اور مفت آٹے کے نام پہ جو ایک طوفان بدتمیزی ہوا وہ بھی لوگوں کے سامنے, اس کی انکوائریاں اور اس کی جو کمیٹیاں وہ ابھی تک چل رہی ہیں, اور اس کا ابھی تک کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اربوں روپیہ کہاں پہ, رزلٹ ہی نہیں اس کا آیا. بہت سے لوگ ایسے بھی رپورٹ ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ 3 تھیلے ملنے تھے. اب کچھ ایسے لوگ تھے جن کو 1 ملا اور 2 ان کے کوئی اور لے گیا. وہ کوئی اور نہیں لے گیا تھا, وہ انتظامیہ کے لوگ لے کے گئے تھے. میرا اور آپ کا ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہے اس شناختی کارڈ کی تک کہ اس کو مارک کر دیا جائے کہ اس کے اوپر ہم دے رہے ہیں. اسی طرح اب جو یہ جو نگہبان کے نام سے جو ایک اسکیم شروع کی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی اس کی جو ہے خد و خال سامنے نہیں آئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی, اس کی کوالٹی کیا ہوگی. سب سے بڑھ کر شہریوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو آپ ایک چیز فراہم کرتے ہیں اس کی کوالٹی میں اور ایک چیز جو جا کے لینی پڑتی ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. میں اور آپ اگر رمضان بازار میں جائیں گے, کئی سٹال لگے ہیں, کوئی کوالٹی ہمیں نہیں پسند تو ہم اس سے نہیں لیں گے, لیکن جو آپ نے تھیلا مفت دینا ہے اس میں جو کوالٹی وہ ہمیں لینی پڑے گی. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ آٹا ملا ہے تو بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آٹا بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور یہاں تک رپورٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ موقع پہ ہی جب آٹے کے تھیلے کھولے گئے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ آٹے کی وہ کوالٹی نہیں نکلی, کوالٹی نکلی بہت مطلب سوکھی روٹیاں اور اس طرح کی چیزوں کو پیس کے جو ہے وہ آٹا بنایا گیا تھا. اور یہ رمضان المبارک میں ہوا سب کچھ. اب جو ہے وہ جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے تو ریلیف نہیں ہے, غریب کے لیے تو ہے, ہمارے لیے مطلب ہم جیسے لوگوں کے لیے. مڈل کلاس کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک جو ہے وہ ایک مڈل کلاس ہے جو بالکل ہی مڈل میں آتا ہے, ایک اپر مڈل کلاس ہے, ایک لوور مڈل کلاس. ایک لوور مڈل کلاس وہ ہے کہ جس کو اگر اس کی جو ماہانہ آمدن آ رہی ہے اس کو اگر 2 ماہ کے لیے وہ آمدن بند ہو جائے تو وہ خط غربت سے نیچے گر جائے گا. بالکل بے شک, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر سرکاری ملازمین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور سفید پوشوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. سفید پوشوں کے لیے تو صرف جو ہے وہ تسلی رہ گئی اور دعائیں ہیں بس. اب جیسے رمضان بازاروں کی انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ رمضان بازار لگیں گے تو لوگوں کو ایک حوصلہ ہوا کہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں جا کے مل جائے گا. اس طرح کی سبسڈی نہیں ملے گی جو کہ غریب کو ملتی, لیکن کچھ نہ کچھ تو ملے گا. پیاز جو ہے, ٹماٹر, لہسن, ادرک, ساتھ چینی اور اس کے ساتھ تمام ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ ارزہ داموں جو ہیں وہ مل جائیں گی, سستے داموں مل جائیں گی. لیکن اب یہ ہے کہ جی گھروں کی دہلیز تک پہنچے گا, اور وہ دہلیز تک کیا چیز پہنچ رہی ہے وہ جب پہنچے گی تو پتہ چلے گا. لیکن حکومت تو یہ کہے گی کہ ہم نے تو پہنچا دیا, ہم نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی. حکومت نے تو پچھلے سال آٹا بھی مفت دے دیا تھا پورے پنجاب کو, لیکن اس آٹے کی صورتحال کیا تھی؟
پہلے کہا گیا کہ جی یہ کیٹیگری ہے ان کو ملے گا, اس میں پھر ریلیکسیشن دی کہ اس کو ملے گا, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ سب کو ملے گا. یہ مینجمنٹ تھی. لیکن ابھی کوئی میکنزم بنایا گیا ہے کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ رمضان پیکج دیا جائے گا, کیا کرائٹیریا ہوگا؟ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اچھا, کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اچھا رمضان ریلیف پیکیجز یا رمضان ریلیف جو فنڈز جو فراہم کیے جاتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے الگ سے کیے جاتے ہیں, اور فیڈرل سے الگ. فیڈرل جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ دیتا ہے. اچھا, یوٹیلیٹی سٹورز پہ پہلے جو سبسڈائز اشیاء وہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو دی جا رہی تھی. ہر وہ شخص جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, وہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا, اس میں آئی ڈی کارڈ نمبر دیتے ہیں تو وہ پوائنٹس بتاتا ہے کیا آپ کے پوائنٹس دیے ہیں. 40 پوائنٹس تک جو ہیں وہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو ہے سبسڈائز اشیاء ملتی ہیں. اب ان پوائنٹس کو بڑھایا ہے جو کہ خوش آئند ہے, 40 سے 60 کیا گیا کہ جن لوگوں کے 42 تھے 43 تھے یا 50-55 تھے, اب وہ بھی جو ہیں وہ سستا آٹا ایلیجیبل ہو گئے اس میں. اچھا, یہ تو وہ ہے نا چیزیں جن کی اوپر ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. بھائی سب کچھ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اوپن مارکیٹ سے چیزیں نہیں خرید سکتے. اگر اوپن مارکیٹ میں ہی معاملہ ٹھیک ہو جائیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ جب سہولیات جو ہیں وہ ایک عبدالقادر, لوگ کیا ہم بھی نہیں خرید سکتے, ہم بھی انہی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہر جگہ کے ریٹس بالکل مختلف ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ریٹس کے ساتھ جو ہے کوالٹی مختلف ہے, اور کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی بھی مختلف ہے. ٹرو. اب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ آپ سبزی کی دکان پہ جاتے تھے یا سبز منڈیوں میں جاتے تھے تو سبزی فروش نے جو لگایا ہوتا تھا, سلیٹ لگائی ہوتی تھی, اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا پیاز جو ہے وہ اتنے روپے دھڑی, یعنی کہ 5 کلو کا ہے. پھر اس کے بعد آ گیا پیاز اتنے روپے کلو. اب سبزی جو ہے نا وہ پاؤ میں لکھی جاتی ہے, 30 روپے پاؤ. اتنی مہنگائی ہوگی ہے کہ لوگ پاؤ اب لے رہے ہیں. لوگوں کو روکنے کے لیے, لوگوں کو اپنی دکان پر محدود کرنے کے لیے کہ جو گزر رہا ہے وہ دیکھے بھنڈی جو ہے وہ 60 روپے پاؤ مل رہی ہے تو وہ 60 روپے کے لیے رک جائے وہاں پہ, اور اس کے ساتھ وہ دوسری سبزیوں کو بھی پوچھے. اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے لیے خریداری مشکل ہو چکی ہوئی ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا اس وقت مارکیٹ میں 2800 روپے کا ہے, یعنی کہ 2800 روپے کا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا. اور ایک چھوٹی فیملی جو ہے جس میں 4-5 افراد ہوں وہ 3 وقت کی روٹی بھی اگر کھائیں, کیونکہ اب تو ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ گھر کی روٹی کھانا ہی سب سے, روٹی ہی کھا سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی لوازمات اس کی زندگی میں نہیں ہے. برائلر جو ہے وہ 600 روپے کلو تک پہنچ چکا ہوا ہے. انڈوں کی کیا صورتحال ہے؟ انڈے جو ہیں وہ آج بھی مہنگے کیے ہیں, 2 روپے درجن. اچھا. انڈوں کا مزاج جو ہے وہ تو موسم کے حساب سے نہیں, پوری سردیاں انڈے مہنگے ہوئے ہیں, وہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. اور چکن بھی پچھلے دنوں کچھ کم ہوئے تھے جب یہ موسم میں کافی خاصی تبدیلی آئی تھی اور لوگوں نے خریدے بھی کم ہیں. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ جب ایگ ٹریڈر سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پرچون میں بکری نہیں ہے. جب پرچون میں بکری نہیں ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بہانے کے اوپر یہ جو ہے ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے تو پھر ڈیمانڈ کہاں پر ہے؟ ڈیمانڈ کہاں پہ؟ ٹرو. ڈیمانڈ تو تھی نہیں, اور سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا وہ دسمبر کے آخری 2 ہفتوں میں ہوا, جس میں وہ کرسمس اور نیو ایئر بھی آتا ہے, یہ سارے کیونکہ ان میں سب جو ہے وہ انڈے کا استعمال ہوتا ہے, اور تب تو 450 روپے درجن تک گئے ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں انڈے جو ہیں وہ تقریباً 250 روپے درجن تک ہیں. 250 کے صرف 12 انڈے آپ کو ملیں گے. برائلر جو ہے وہ اگر سرکاری ریلز کے برائلر کی بات کی جائے تو وہ 587-600 روپے کلو تک ہے. اگر آپ صافی برائلر لیتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے, چربی اور فیٹ وغیرہ, وہ 700 روپے میں ملے گا. اور اگر آپ جو ہے وہ بون لیس برائلر چاہ رہی ہیں وہ پھر 800 روپے ہے. ڈرم سٹک جو ہیں وہ پھر 900 روپے کلو تک ہے. مٹن اگر آپ ایک غریب کھانا چاہتا ہے تو اس کو 3 دن تک مسلسل محنت کرنی پڑے گی, دیہڑی لگانی پڑے گی, شاید بھوکا رہنا پڑے گا, اور 3 دن بھوکا رہنا پڑے گا کیونکہ کھانا نہیں پکائیں گے نا, پھر ہی مٹن کھا سکتے ہیں. 2600 سے 2800 روپے کلو تک مٹن اس وقت, یا پھر بڑی عید کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا. یہی ہو بڑی عید پہ بھی اب بڑے جانوروں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, مٹن اتنا زیادہ, مطلب بکرے اتنے زیادہ نہیں ذبح کرتے. جو بیف جو ہے وہ کون سا سستا ہے, وہ بھی تو 1200 سے 1600 روپے کلو تک بک رہا ہے. اب ایک مزدور جو ہے وہ 1000 روپے سے لے کے 1500 روپے تک اس کی یومیہ اجرت ہے. اسی میں اس نے جو ہے وہ اپنے ایک دن کا گزارا جو ہے وہ اسی میں کرنا, اور اسی میں سے
اس نے جو ہے وہ پیسے محفوظ کرنے, اگر بجلی کا بل محفوظ اتارنا کیسے کرنے ہیں؟ بجلی کا بل آپ نے پیٹرول کی قیمت دیکھی ہے, اس میں بھی 4 روپے اضافہ ہوا ہے, بجلی کی قیمت میں 7 روپے اضافہ اب تو انہوں نے صورتحال کیا یہ ہے ہے کہ نگران گورنمنٹ جاتے جاتے ہمیں جھٹکا دے کے گئی ہے پیٹرول کا, 4 روپے بڑھا کے گئی ہے. لیکن عوام ڈیفالٹ کر گئی. اب ملک اگر بچ گیا تو اس وقت عوام کے ڈیفالٹ کا یہ جو ہے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی چیز, جو غریب کا گھر ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور بکی ہے. کسی نے اپنی فریج بیچ کے بل اتارا ہے, کسی نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کے بل اتارا ہے, کسی نے ٹی وی بیچ کے بل اتارا ہے, کسی نے جو ہے وہ اگر بیٹی یا مسز کا زیور پڑا ہوا ہے وہ بیچ کے بل اتارا ہے. اور صورتحال اس حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہوئی ہے یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے. لیکن احساس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ احساس صرف اتنا ہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن یہ صورتحال کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ چلے بجلی کا بل تو جو بھی ہوتا ہے اس میں یونٹ زیادہ ڈالے جاتے ہیں, مہنگی ہوتی ہے. گیس کو اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ گیس کے بل لوگوں کو 20 25 40 ہزار بل آیا لوگوں کو گیس کا. منیبہ پہلے لوگ جو ہے نا سفارشیں ڈھونڈتے تھے گیس کا میٹر لگانے کے لیے, اب لوگ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں گیس کا میٹر اتروانے کے لیے. مطلب یہ اب جس ہوا بندے کیا ہے کو اس دفعہ؟ جس گھر کو 30,000 روپے کا گیس کا بل آیا, اس کا مطلب ہے 1,000 روپے کی گیس وہ روزانہ جلا رہا ہے. اوف اللہ. ایسا اور گیس نہیں تو ہے, آتی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں جو ہے. اوقات انہوں نے بتائے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے گیس آئے گی, اس میں بھی سب گیس سے بڑھ پریشر کر نہیں آتا. اچھا یہ لائن لاسز جو ہے ان کو ریکور کرنے کے لیے اور جو ٹیکسز ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوا. بھائی لائن لاسز آپ نے ریکور کرنے ہیں تو آپ اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کٹ لگائیں, اپنی مراد کے اوپر کٹ لگائیں نا. کے گھروں میں 8-8 گاڑیاں ہیں, وہ جو ہے وہ ان گاڑیوں کو چلانے کے لیے آپ ایک بیوہ کے گھر میں جو سوئی گیس لگی ہوئی ہے اس پہ آپ 10,000 کا بل بھیج رہے ہیں. لیکن مجھے میری سمجھ سے باہر ہے 10 20 ہزار قیمت بڑھا دیا. اصل میں گیس کا بل اس کی سلیب جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا گیا ہے. اس میں پروٹیکٹڈ جو صارف ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے, اور وہ بھی 6 ماہ تک اگر آپ کا بل اتنے یونٹ سے نیچے رہے گا تو آپ محفوظ صارف ہیں. اچھا جیسے ہی آدھا یونٹ بھی اوپر چلا گیا آپ اور آپ کی پوری فیملی غیر محفوظ ہو گئی, آپ کا بل بھی غیر محفوظ ہو گیا. اچھا. اور ان دونوں میں فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب ایک گھرانہ جو ہے اگر وہ گیس کا بل ہی 10,000 روپیہ اس کا آ گیا اور اس کے ساتھ 6-7 ہزار بجلی کا بل بھی آ گیا, اور پانی کا بل جو ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا. جب یہ بل بھی بڑھ گیا تو میرا خیال ہے پھر اب پہلے ہوتا تھا کہ لوگ کماتے تھے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, اب لوگ کماتے ہیں حکومت کو پالنے کے لیے, کیونکہ یہ بلز کے تمام جو معاملات ہیں یہ تو حکومت کو چلانے کے لیے. مجھے یہ بتائے گا کہ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ سوئی گیس انتظامیہ نے, اب تو ایک اور ٹیکس لگ رہا ہے ہمارے اوپر صاف ستھرا کرنے کا, 2 سے 2.5 ہزار روپے ہمیں وہ بھی دینا پڑے گا فی گھر. ابھی اس کے بعد پھر ایک آخری رہ جائے گا کہ سانس لینے کا بھی ہے. سانس لینے کا بھی ایگزیکٹلی کہ اب آپ جی سانس لے رہے ہیں اس کھلی آب و ہوا میں, اور جو مضر صحت ہے جو ہمارے لیے مضر صحت ہے اس کا بھی ٹیکس دیں آپ. نہیں ہوگا, یہ بھی ہوگا جب جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسے آلات جو ہے وہ شہر میں نصب کر دے کہ کلین ایئر اور جس نے بہت زیادہ سانس لی ہے پیوریفائنگ جو ہے وہ پیسے دے گا. وہ جو ہے پھر وہ اگر سڑک پہ چلنے کے پیسے ہیں, صفائی کے پیسے ہیں, سیوریج کے پیسے ہیں, پانی کے پیسے ہیں, بل کے تمام بلوں کے, تمام ہر چیز کے پیسے ہیں, تو پھر ایک سانس بھی رہ گیا. اس کا بھی کوئی سدے باب کر لینا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم دیکھیں نا آکسیجن تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا, پانی جو ہے وہ بھی قدرتی ہم استعمال کر رہے ہیں تو پیسے دے رہے ہیں, گیس ہم قدرتی ہے اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں, تو اب آکسیجن بھی ایک قدرتی, اس کے بھی پیسے بنتے ہیں, دینے چاہیے. میرا خیال ہے یہ عوام کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے کہ آپ کہا جاتا تھا کہ ہم آئیں گے, ہمارے پاس مہنگائی کا فارمولا ہے, ہمارے پاس بے روزگاری کا فارمولا ہے, ہمارے پاس سارے فارمولے ہیں, لیکن آتے ہی تو ٹیکسز لگا دیے گئے, آتے ہی تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آتا جا رہا ہے. کوئی مستند پالیسی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز تو نظر نہیں آئے. اچھا سمجھ سے بالا تر یہ ہے کہ کوئی اگر گیس کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ہمدردی کا بیان ہی دے دیں کہ یہ اب تک ہے, معاملہ ٹھیک ہوں گے تو کم کر دیں گے, کچھ اس طرح کا ہی کر دیں. بالکل وہ خاموش ہو چکے ہیں, غائب ہو چکے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے کہ ہیں کہاں پہ. اب گیس کی منسٹری کس کے پاس ہے, عوام کو نہیں پتا ہوگا, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. خزانہ کس کے پاس ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا, کیونکہ لوگوں کو اتنا الجھا دیا گیا ہوا ہے کہ
اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ اپنے بچوں کا دودھ پورا کریں, ان کی روٹی پوری کریں, گیس کے بل اتاریں. گیس اور بجلی اب کے جن لوگوں کے گھر کرائے, ٹینشن سے جو نکالیں. کرائے کے گھروں پہ رہ رہے ہیں, وہ کرایہ کہاں سے ادا کریں گے؟ کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ صرف باتیں ہیں اور دعوے ہیں کہ جی ہمیں غریب کا احساس ہے. غریب کا احساس ہو تو یہ سب کچھ ہو, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. جو سفید پوش جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پس رہا ہے وہ سفید پوش ہے, کیونکہ اس کے لیے زمین اور جینا دونوں تنگ کر دیے جا رہے ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ وہ نہ باہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے, نہ وہ اب اپنوں کے سفید آگے. پوش جو ہے وہ اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی رجسٹرڈ نہیں کروا سکتا کہ میں اور میری مسز رجسٹرڈ ہو جائیں. کس طرح ہوں گے؟ ایک تو ان کا کرائیٹیریا نہیں ہے, کیونکہ وہ غربت اور اس کے درمیان کی جو لائن ہے نا وہ اتنی باریک رکھ دی گئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا. وہ اب کیا کرتا ہے کہ ادھار لے کے گزارا کرتا ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ وہ ادھار اس نے کب دینا ہے, وہ واپس کب کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگوں نے اچھا حیران کن طور پہ یہ ہے کہ ایک یہ کہاوت ہے نا کہ صرفہ کریں تو بچت ہوتی ہے. پاکستان میں یہ بھی نہیں ہوتا. اب تو بالکل نہیں, نہ صرفہ ہو رہا نہ ہی بچت ہو رہی ہے. آپ کم اشیاء استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں, لیکن بجلی کے معاملے میں یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بجلی کم استعمال کریں گے, آپ کے اوپر جو آئی پی پیز کو آپ نے ادائیگیاں کرنی وہ آپ کے اوپر لگنی جو ہے نا وہ ڈال دی جائیں گی, اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچت کرنے کا. آپ جتنی مرضی بچت کر لیں, جو آپ نے سیونگز کی ہوں گی نا, وہ آپ کی یا ہماری سب کی یہ بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں اور ٹیکسز ادا کرنے میں ہی جائے گا. تو آج کل کی سچویشن یہی ہوئی ہے, آپ جس کو بھی ملیں گے آپ کو افسردہ ہی نظر آئے گا, اپنی زندگی سے تنگ ہی نظر آئے گا, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ عبد القادر موجود تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں مہنگائی کے حوالے سے. عبد القادر, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے, اور ادھر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, کچھ بات کر لیتے ہیں ملک میں بچوں اور خواتین کے حوالے سے, کیونکہ بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی, تشدد اور دیگر جرائم ایک معمول سا بن چکا ہے, اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب کوئی ہولناک خبر سننے کو نہ ملتی ہو, اور یوں لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست میں نہیں بلکہ کسی جنگل میں رہنا شروع کر دیا ہے ہم نے. اور ایک رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں ہر روز 11 بچے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ ایک ہولناک رپورٹ بھی ہے. اور اندازہ اس سے یہ کرے کہ بچوں کے خلاف وہ جرائم ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں جو ابھی تک سامنے ہی نہیں آئے ہیں. اور یہی حال ہماری خواتین کا بھی ہے, نہ وہ بس سٹینڈز پر محفوظ ہیں, نہ وہ گھروں میں محفوظ ہیں, نہ وہ کام کرنے والی اپنی جگہوں پر محفوظ ہیں. وہ باہر تک نہیں نکل سکتی ہیں, سڑک تک نہیں جا سکتی ہیں, بازار میں نہیں جا سکتی ہیں. معاشرے میں جب خواتین موجود ہیں, یا اگر یہ دیکھا جائے کہ آدھا حصہ ہماری اگر معاشرے کا دیکھا جائے یا ہماری پاپولیشن کا دیکھا جائے تو خواتین پر منحصر ہے, اور اگر انہی کے لیے ہمارے قوانین ساتھ نہیں دیتے ہیں, انہیں ان کی محافظ نہیں بنتے ہیں, تو پھر ہمیں ایسے قوانین کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ مزید امینڈمنٹ کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج ہم اس پہ ہی بات کریں گے کہ اگر ایسے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں تو ہر روز یہ جو جرائم ہیں یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. ایک سال میں اگر پچھلے سال کا ہی ڈیٹا دیکھا جائے 2023 کا, تو 4213 کیس بچوں کے خلاف رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اور یہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اور اگر اس میں دیکھا جائے نا تو 75% کیسز کا تعلق صرف اور صرف پنجاب سے ہے, کہ یہاں پر سب سے زیادہ ابیوز ہوتا ہے, وہ خواتین کے ساتھ ہو جائے, وہ بچوں کے ساتھ ہو جائے. تو آج ہم یہی بات کریں گے, کچھ ڈیٹا لینے کی کوشش کریں گے, اس کو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں, اس کو کم نہیں کیا جا رہا. ہمارے پاس قوانین موجود ہیں, سزائیں موجود ہیں, لیکن ان کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہم اوور کم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب ہیں, جو کہ ہیں صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں. سر, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہمارے لیے بنتی جا رہی, بلکہ پورے پاکستان کے لیے, اور ایز اے سوسائٹی اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے بڑی ہی افسوسناک یہ رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کیسز یا اس طرح کے جو کمٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو کیا وجہ, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ آپ جب یہ انالیسس سارا کرتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے بہت شکریہ, اور اسپیشلی لاہور نیوز کا, دنیا نیوز گروپ کا, کہ وہ ہمیشہ ایسے ایشوز جو سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے جو سینسٹیو اور سینسیبل ہوتے ہیں ان پہ ہم جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں, اور جو بایو ڈیٹا ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں, تاکہ سوسائٹی میں ہم بطور سول سوسائٹی اور آپ بطور ایک انفارمیٹیو ادارے کے اپنا رول ادا کر سکیں. تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو چیزیں آپ نے شیئر کی ہیں یہ تو بہت کم ہیں. یہ وہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں جو ہم رپورٹڈ ہوتے ہیں, وہاں سے لیتے ہیں, جو ایف آئی ہوتی ہیں, یا کچھ ادارے ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے وہ ہوتے ہیں. لیکن ہزاروں کی تعداد میں یقین جانیے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اس لیے میں نے کہا ہے نا کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو بالکل رپورٹ نہیں ہوتے ہیں, اور ان کی تعداد زیادہ ہے یہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں. میں تو آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ہر 10ویں منٹ میں ایک نہ ایک بچہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے, اور یہی سچویشن ہماری خواتین کی ہے. صرف پنجاب میں لاسٹ ایئر 5000 کے قریب جو خواتین تھیں ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا, اور بچوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے. اور ہمیں اس وقت بہت افسوس ہوا تھا, اور اس وقت بہت ہم سنسٹائز ہوئے تھے جب ہم نے دیکھا تھا کہ زینب بچی والا جو ایشو ہوا تھا قصور میں, اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ ایسی چیزیں آئی تھیں. میں نے ہی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سو موٹو کے لیے وہ اپلیکیشن فائل کی تھی ثاقب نثار صاحب کے کورٹ میں, اور اس پر سو موٹو لیا گیا تھا. پھر بہت سا بایو ڈیٹا آیا تھا اور ایک ریسرچ بھی آئی تھی. لیکن میں آپ کو انفارچونیٹ بتاؤں جو چیز جو ہے نا الارمنگ ہے, جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, ہم وہ ملک ہیں جو اوور لیجسلیٹو ہیں. ہمارے یہاں قوانین بہت بڑی تعداد میں بنائے جاتے ہیں, ہر چیز کا قانون, ہر چیز کا, بالکل بالکل, بیٹھنے کا, اٹھنے کا, کھڑے ہونے کا بھی قانون ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. مثلا ہراسمنٹ کے حوالے سے ہراسمنٹ ایکٹ 2010 ایٹ ورک پلیس آیا, جو خواتین کو انکریج کیا گیا تھا کہ وہ بڑے محفوظ انداز میں اپنے آپ کو تصور کریں, اپنا کام کریں. ایسے بچوں کے متعلق بہت سارے قوانین بنے ہیں, خواتین پہ متعلق 5 سے زیادہ ہمارے یہاں لاز ہیں. انفارچونیٹلی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اور جو مجرم ہے بچ نکلتا ہے. اور میں آپ کو جو بات بتانے لگوں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہیں گے کہ جی اگر 5000 ایف آئی آر ہوئی ہیں تو ان میں کنوکشن ریشو کیا ہے؟ وہ بلیو کریں, وہ کیلکولیٹڈ جو ہے نا, جو وہ کیسز جو رپورٹڈ ہوتے ہیں ان پہ جو کنوکشن ریشو ہے وہ 2% سے بھی کم ہے. 2% جی سے بھی کم, بالکل 2%. یہ وہ فگر ہیں جو میں آپ کو وہ کوٹ کروں, چونکہ میں اس پہ کام کرتا ہوں بچوں کے جنسی تشدد کے حوالے سے, خواتین کے ہراسمنٹ کے اوپر. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ پروسیڈ نہیں کرتے ہیں؟ میں پہلی بات تو یہ کہ ہم قوانین کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کا ایشو ریز ہوتا ہے تو میڈیا میں اور ہماری سول سوسائٹی سڑکوں پہ آتی ہے, چونکہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے پوری دنیا میں. جو ہمارے یونائٹڈ نیشن کے بھی, ہمارے اپنے بھی, ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے بچوں کے حوالے سے, خواتین کی عصمت کے حوالے سے, ان کی عزت اور رسپیکٹ کے حوالے سے. لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے, اس پہ یہ تو اسمبلی میں بھی شور رول ہوتا ہے, نوٹسز بھی ہوتے ہیں, سپریم کورٹ بھی نوٹس لیتی ہے. ہمارے یہاں اب تو خیر نوٹس چلو ختم ہو گیا, ادارے بھی لیتے ہیں, ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, یا کوئی قانون بن جاتا ہے بڑی مشکل سے. اب دیکھیں نا, وہ ہم کہتے ہیں کہ اس قانون کی, پہلے لاز کی بات کر لیتے ہیں. لیکن کیا ایف آئی آر صرف ایف آئی آر ہونا ہی کافی ہے؟ میں بھی یہ بتانے لگوں. دیکھیں کوئی بھی قانون جو ہمارے ملک میں راج الوقت ہوتا ہے اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اب ایف آئی آر ہو گئی, اب کیا پروسیس شروع ہوتا ہے؟ یہ وہ پروسیس ہے جو آپ کی وجہ سے, ہماری وجہ سے, یا میڈیا ہائپ کی وجہ سے حکومت پریشرائز ہوتی ہے, وہ ایف آئی آر کا اندراج کر دیتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد سارے کی ساری ذمہ داری بنتی ہے پروسیکیوشن کی. پروسیکیوشن وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے حکومت وقت کے ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو ہمارا ہے, ہمارا آئین دستور جو عمرانی معاہدہ ہے, سوشل کنٹریکٹ ہے بٹوین سٹیزن اور ریاست کے, وہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرے. آرٹیکل 9 میں اب ایف آئی آر ہو گئی, اب ریاست نے اس مجرم کو کیفرہ کردار تک پہنچانا ہے. پہلی بات جو ہے کہ جو وٹنس ہوتا ہے اول تو جھوٹے ہوتے ہیں. اب کہاں سڑکوں پہ آپ کو ایک گواہ ملے گا یا گلی محلوں میں, وہ آئے گا نہیں. جو انویسٹیگیٹو والا ہوتا ہے وہ اتنا سینسٹائز نہیں ہوتا, اس کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہوتی کہ اس کو یوز کرتے ہوئے آڈیو ویژول جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آدھی چیزیں تو صرف لیک آف انویسٹیگیشن کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے, وہ کیس اچھا ہی نہیں ہو پاتا. انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی خطرناک بات بتاؤں جو لوگ شیئر نہیں کرتے. پہلی بات
کہ جب کسی خاتون کا کیس جاتا ہے کسی بھی تھانے کی وہاں پہ آئیو کے پاس investigation mail تو پڑا۔ پہلا اس کا نقطہ نظر تھا یہ ہے ہی غلط، خاتون غلط ہے. تو وہ جب ایک بندہ جو باعث ہو گیا جو انویسٹیگیشن کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ ناقص انویسٹیگیشن کی وجہ سے یا عدالت میں جا کر اب چلان چلا گیا 173 کا، تو اس میں جب وہ ویک چلان ہوگا تو جس پر کورٹ پروسیڈ کرے گی تو مجرم بچ نکلے گا، باہر آ جائے گا. ناقص اس میں موسٹلی ہم نے یہ آبزرو کیا ایف آئی آر کے بعد جو عدالت میں جاتے ہیں. لیکن پولیس تو کہتی ہے اب انہوں نے بڑا اچھا کلچر کر کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں. اگر دیکھیں آپ اگر فیکٹس اینڈ فگر لیں پچھلے 2018-19 کے 22-23 کے یا ابھی آ کے لیٹسٹ، تو اس میں ریشو بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. ہر سال اینولی 25%. آپ پچھلے ہی سال کی دیکھ لیں 2023 ابھی گزرا ہے نا 2 مہینے پہلے ہی، تو 75% کیسز جو 4,000-5,000 جو کیسز آئے ہیں اس میں پنجاب کے ہیں. کوئی شک نہیں. بٹ اچھا اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ پہلی وجہ ماں باپ بچوں کا وہ بچوں کو اعتماد نہیں دیتے یا بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھاتے نہیں ہیں. اب دوسری چیز آ جاتی ہے تعلیمی اداروں میں چلے جائیں. کیا تعلیمی اداروں میں جو سیوک سینس کے چیپٹر ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ پوری دنیا میں بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اخلاقیات موریلٹیز پہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت جو پہلی کا قاعدہ تھا اس میں باقاعدہ زیبرا کراسنگ پہ چلنا سکھایا جاتا تھا. تصویریں بنی ہوتی تھیں اور اس وقت ماں باپ بھی ویجیلنٹ ہوتے. ہم کہتے ہیں نا پہلی درسگاہ کیا ہوتی ہے؟ ماں کی گود. اب پہلا کیا آ گیا؟ ماں. لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ سر ابھی کافی حد تک اویئرنیس آ گئی ہے کہ ماں باپ بھی اب اس کے اوپر انشورٹی کراتے ہیں بچوں کو یا انہیں اویئر کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جتنی اویئرنیس آئی ہے اتنے کرائم کی ریشو بڑھی ہے. اچھا جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو بچوں پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا وہ بہت کم ہے. بچوں پہ اوور لوڈڈ ہیں، پیرنٹس اوور لوڈڈ ہے اور ماں باپ ان کو پالنے میں پڑھانے میں بزی ہیں تو وہ ان کی جو موریلٹیز والا ہے نا وہ نہیں دکھاتے. اب یہ چیزیں الارمنگ ہوتی ہیں. حکومتیں بھی کہتی ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، خواتین کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی. ابھی آپ نے دیکھا ہے حال ہی میں کہ ایک خاتون کی جو ہراسمنٹ کی گئی ہے جس نے بچایا اس کو تو آپ نے کہاں پہنچا دیا. اس کو آپ میڈل بھی دے دیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے ہراس کیا ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کو بڑے آرام سے ہم نے چھوڑ دیا. وائی بھئی ایک شخص یہ ایک عالم ایک خاتون کو جو بازار میں گئی ہے جو ایک لباس ہے اس نے ایک بہترین لباس زیب تن کر رکھا ہے اپنی روایت کے مطابق اور ایک شخص اس کو ہراس کرتا ہے سر عام. اور ہم ٹی وی چینل پہ آپ نے دکھایا بھی ہے لیکن قانون حرکت میں نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوں. کوئی لا یہ ہوتا ہے. ملک صاحب قانون حرکت میں آیا، وہاں پہ پولیس والے پہنچے ہیں تو وہ ساری چیزیں کام ڈاؤن ہو سکتی ہے، ورنہ وہ سارا موب جو تھا نا وہ کام ڈاؤن نہیں ہونا تھا. ایسا نہیں ہے. وہ پروٹیکشن ان کی ذمہ داری تھی. یہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جنہوں نے ہراس کیا خاتون کو ان کو نے اس کو روک کے رکھا، اس پہ آوازیں کسی، اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ معافیا مانگے، لکھ کے دے، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے، بتایا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں کیونکہ ملک صاحب ہم اپنی سوسائٹی کی جو مینٹیلٹی ہے وہ چینج نہیں کر سکتے ہیں. ہم کیسے چینج کریں؟ ہم دو چیزوں سے چینج کر سکتے ہیں. ایک تعلیم کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. دوسرا جو قوانین سکہ راج الوقت ہوتے ہیں ان پر ٹرو امپلیمنٹیشن کے لیے. لیکن اچھے سے اچھا قانون بھی اپنی اہمیت اس وقت کھو دیتا ہے جب اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہم دیکھنا عدالتوں میں ہم جاتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں مثلا ہراسمنٹ ہو گئی کیا آگا کوئی آ کے نا وہ اتنا پریشرائز کریں گے جس کمپلیننٹ کو کہ وہ کہیں گے کہ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں اور وہاں پر عدالت ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتی ہے. پھر دیکھنا ہمارے یہاں 311 سیکشن ہے CRPC کا جس میں کہ صلح نہیں ہو سکتی اور پولیس والے وہ سیکشن بہت سارے کیسز میں نہیں ڈالتے کیونکہ جب 311 کا آپ اضافہ کر دیتے ہیں تو اس میں ریاست ولی بن جاتی ہے. آپ کا وہ ختم ہو گیا. تو جب ریاست ولی بن جاتی ہے تو اس میں صلح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جب صلح ہی نہیں ہوگی اس کے تحت تو وہ پھر سزا ہوگی. اس لیے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے، تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، قوانین پر امپلیمنٹیشن بہت بڑی ضروری ہے، تفتیش ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو کون سا لگتا ہے کون سا فیکٹر ہے؟ کافی فیکٹرز ہم نے اس میں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا، لیکن کون سا فیکٹر ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی سارے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل اپنا اچھا سوال اٹھایا. ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے، کچھ خواتین تو ایسی ہیں
جو اپنے فیملی کے پریشر کی وجہ سے وہ چیز بیان نہیں کرتی. پہلے تو وہ بتا ہی نہیں پاتی کیونکہ ان کو کانفیڈنس بالکل بلڈ اپ ہی نہیں کیا گیا ہوتا ان کے اندر کہ آپ آ کے بتائیں, ہمیں اوپنلی بتائیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے معاشرے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ عدالت میں جائے گا تو نہ صرف خدان کی بدنامی ہوگی, انصاف بھی نہیں ملے گا. پہلی بات تو ہمیں انصاف کے اداروں پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. دوسری بات کہ جو وکٹم ہیں ان کی فیملیز ہیں اس بچے یا بچی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تیسری امپورٹنٹ بات ہے جو ریاست ہے, ریاست کو اس کو پروٹیکشن دینی چاہیے, اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے. چوتھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو انصاف کے ادارے ہیں ان کو انصاف کرنا چاہیے. پانچویں بات یہ ہے کہ جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی پر ان کو تربیت دی جائے تاکہ وہ سرکمسٹانسز ایویڈنس لے کے آئیں, حالات و واقعات خود تفتیش کریں, جا کے دیکھیں, پھر یہ سارے کمپٹنٹ بنیں گے تو سوسائٹی بلڈ ہوگی. ورنہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہم کہہ رہے ہیں یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں پیرنٹس خاموش ہو گئے. ہاں, کسی فیئر کی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے, کوئی گھر والوں کا پریشر آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں جانا, رپورٹ نہیں کرانا, سوسائٹی میں ہمارا نام خراب ہو جائے گا. کوئی شک نہیں. دیکھیں ہم بات کریں اسلام, دیکھیں اسلام جتنی پروٹیکشن بچوں کے متعلق اور جتنی خواتین کی رسپیکٹ کہیں نہیں, ہم یہ نہیں پڑھاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری کوتاہی ہے کہ جو اسلام کی ٹرو اسپرٹ ہے نا. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ بچوں کو اس ڈر سے مت مارو کہ وہ ان کا رزق کون دے گا یا اللہ ہم غربت ہے. بچوں کی حفاظت کی ذمہ میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں نے دینا ہے. تو ہم کیا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے عالم نہیں بتاتے. لہٰذا ہم ہمیشہ جب ایسے پروگرام میں جاتے ہیں یا ہم ترویج کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں, حکومت وقت کا کیا کام یہاں بنتا ہے کہ وہ جو سوک سینس کے چیپٹر ہے نا وہ نصاب کو حصہ بنائیں. جب تک ہم کریکولم میں ان چیزوں کو ایڈ نہیں کریں گے اور بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, لیکن ایسے چیپٹر بلیو کریں. ہم اپنے ٹیلی ویژن پروگراموں میں جو نا بڑے نا کیا مولوی کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں بڑا ایڈ آیا کرتا تھا, بچے دو ہی اچھے. تو ود اے پیسج آف ٹائم ہم نے وہ آ کے پریشرائز ہو کے علماء کے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں بھی اسلام کی تعلیمات ہیں, جہاں بھی قوانین راج الوقت ہیں, ان پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیشہ سوسائٹی کو کھڑے ہونا چاہیے. ایک اور بات, معاشرہ کیا کر سکتا ہے, ایسے ایلیمنٹ جو اس قسم کی سماجی برائیوں میں انوالو ہیں ان کو بائیک آؤٹ کریں, سوشل بائیک آؤٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا, ایک ہیٹریٹ کا کنسپٹ آ جائے گا. آپ انسان سے نہیں کر رہے ہوں گے, انسان کا جو جرم ہے نا آپ اس سے نفرت کر رہے ہوں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم انسان سے نفرت کرتے ہیں, انسان سے نہیں, انسان کے جرم سے نفرت کریں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو والنٹیئر ایویڈنس ہوتی ہے, شہادت ہوتی ہے نا, وہ جو گواہ ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن کے ہمارے قوانین نہیں ہیں, اس کو بھی ہمیں دینی چاہیے پروٹیکشن. ایسے کیونکہ جب تک اس کو پروٹیکشن نہیں دیں گے, ایسے قوانین وہ کبھی بھی آگے گواہی نہیں دے گا. اب دیکھیں نا, ایک مثلا میں آپ کو بتاؤں, مطلب ایک ایسا ہی کرائم ہوا جس میں خواتین کا جنسی تشدد ہوا تھا یا بچے کے ساتھ. گواہ گئے 1 دفعہ 2 دفعہ, 1 دفعہ جج صاحب نہیں ہے, 3 دفعہ جو وکٹم کا وکیل ہے یا جو مجرم کا وکیل ہے وہ نہیں آیا, تو بیچارہ تھک کر کے نہیں جائے گا. تو ایسے کیسز میں اسپیشل کورٹس ہونی چاہیے, اسپیشل انویسٹیگیشن آئیوز ہونی چاہیے, انصاف ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں, جیسے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ انصاف ڈیلے, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. جتنا انصاف میں تاخیر ہوگی وہ یہی سمجھا جائے گا کہ انصاف نہیں ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم بات چیت کر رہے ہیں, پیرنٹس سن رہے ہوں گے, تو اب پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئرنگ کرنی چاہیے. جب وہ گھر سے باہر نکلے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص, ابھی آج کل میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے کہ ایک ایڈ آ رہی تھی, اسے بڑا اچھا بتا رہے تھے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, کسی اجنبی سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں چاہیے, وہ پکڑے تو فلاں نمبر. اب دیکھ رہے ٹول فری نمبر بھی ہیں, لیکن اس پہ کر پہ کیا ہوگا جب تک کہ مجرم کو سزا نہیں ملے گی اور اس کو مثالی سزا نہیں ملے گی. کہ ہم بعد میں یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرف سزا کی طرف نہ جائیں, یہ بھی ایک اچھی روش ہے, لیکن ہمیں اپنے معاشرے کو پھر اس طرح گرو کرنا ہے, اس کو اتنا ایجوکیٹ کرنا ہے. کچھ ایسی ایگزامپلز نہیں سیٹ کر پائیں گے نا کہ جس سے لوگ لرن جو ہے وہ لیسن لرن کر سکے, انہیں پتا ہو کہ ہم نے اگر یہ جرم کرنا ہے تو اس کی سزا ہمیں ڈیفینیٹلی یہ ملنی ہی ملنی ہے. انہیں پتا ہے ہمارے قوانین میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں سے بچ کر نکل آئیں گے. کوئی شک نہیں. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں, نارملی جو ہماری فیملی ٹرینڈ ہے نا, جس طرح جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, جن جو نانیاں یا دادیاں ہوتی ہیں ان کا بڑا رول ہوتا تھا, اب وہ نہیں ہے. اب ہم چونکہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے,
ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہیں، ماں کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ نا اپنا کمیونیکیشن جو ہے نا بہتر کرے، ٹھیک ہے نا. جو کمیونیکیشن گیپ ہوگا نا تو پھر جو بچے کو پیار کرے گا بچہ اس کی طرف راغب ہو جائے گا. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے یہاں گھریلو ہر گھر میں چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچہ باغی ہوتا ہے. جب وہ باغی ہوتا ہے تو والدین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. جتنا دور ہو جائے گا اتنے ہی اس کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے. پھر ایک اور بات ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن بہت سارا بڑی انڈسٹری بن گئی ہے تعلیمی ادارہ، تو ان میں نا سائیکٹرسٹ رکھنے چاہیے ہمارے نفسیات، کہ بچوں کی نفسیات کو پرکھیں. کہ ایک بچہ آج کلاس میں خاموش بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ سیشن کریں. اچھا، جب تک سیشن نہیں کریں گے، بچے کے نفسیات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بچے کی پرابلم نظر نہیں آئے اس گی. کو تو ویسے بھی نارملائز ہمیں کرنا چاہیے. ہم لوگ تو اس کو بھی سٹگمیٹائز کر دیتے ہیں کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کوئی میڈیکل ہیلپ سیکھ کر رہے ہیں تو شاید آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو ہم نے سٹگمیٹائز کر دیا. وہ لوگ اس وجہ سے بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں. نہیں جاتے، جانا چاہیے. لیکن جو نا ویسے بھی جو ہماری خواتین بھی ہیں ان کے لیے بھی جیسے آپ پریشانی آپ کو اتنی ہوتی ہے. آج کل کا جس طرح کا دور چل رہا ہے، انفلیشن ریٹ اتنی زیادہ ہے، ٹینشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کو پروفیشنل اگر ہیلپ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لیں، اس کو ٹیبو نہ بنائیں. کوئی شک نہیں. ایک اور بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں نا قوانین تو بن جاتے ہیں، جیسے ہراسمنٹ ایکٹ 2008 ورک پلیس ہے، جو اور وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے. اب دیکھیں نا آپ کو یوں کرنا چاہیے کہ ایسے کریں کہ جب لوگ جائیں تو ماحول ایسا بنائیں. جب تک ماحول ایسا نہیں بنائیں گے اور کسی کے لیے اتنی آسانی پیدا نہیں کریں گے کہ وہ جو آپ کے اندر کی دل کی بات ہے وہ کہہ نہ پائے، تو وہ مطلب ہم مثلاً دیکھیں نا، ہم اچھا کام تو سبھی کرتے ہیں لیکن ہم جرم چھپا کے جب کرتے ہیں نظر نہیں آتا. تو اس کو نظر لانے کے لیے تعلیمات کی ضرورت ہے، ایک سوشل ٹیبو ہے، اس کو توڑنا پڑے گا اور ایسی معاشرے میں جدت پیدا کرنی چاہے گی جو ہر ایک کے لیے فیزیبل ہو. قوانین صرف یہ نہیں ہوتے کہ بنا کے رکھتے جائیں. اب ہماری اسمبلیز ہیں، اب دیکھیے اسمبلی میں ہر سال جو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہوتا ہے پولیس کا، وہ ایک رپورٹ پیش کرتا ہے. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جو ہمارا جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر ہے یا ہیومن رائٹس ہے، وہ اس کو ڈیبیٹ نہیں کرتی. ایسی چیزیں اسمبلی کے فلور پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر 5000 خواتین کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، جو ہر مہینے میں اتنے بچے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پھر ہمیں جو ہمارے ملک کے نامور ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے ہاں جو ہمارے نفسیات ہیں، ہمارے جو بہت اچھے بچے ہیں، ہمارے جو آپ کے میڈیا میں رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو بلانا چاہیے کہ آپ نے یہ رپورٹ فائل کی ہے تو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں. اس جو رپورٹنگ کی جو کمیٹی کی جو فائنڈنگ ہیں ان کی شیئر کرنے کے بعد پھر اقتدار کرنا چاہیے کہ کہاں کس کی کوتاہی ہے، پیرنٹس کی کوتاہی ہے، ٹیچرز کی کوتاہی ہے، سسٹم کی ناکامی ہے. لیکن کیا ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کے اندر کیا ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہوا ہے؟ بیکاز سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں سامنے آتی ہے. چلے میڈیا میں یہ والا جو میڈیا ہے اس میں اس طرح چیزیں سامنے آتی، سوشل میڈیا پہ سب چیزیں ان ڈیٹیل میں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. وہاں پر بھی لوگوں کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں خوف ختم ہو گیا ہوا ہے کہ پھر بھی ایک کے بعد دوسرا کیس اور اس سے ورسٹ کنڈیشن میں ہمارے سامنے آتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بڑی وجہ وہی ہے کہ جو لو کنوکشن ریشو ہے. اب لو کنوکشن ریشو کی میں نے آپ کو چیزیں بتا رہی ہیں. جب ایک مجرم 3 مہینے بعد گواہی نہ ہونے کی وجہ سے، عدم ثبوت کی وجہ سے یا ناقص تفتیش کی باہر آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہی کرے گا. وہ تو کانفیڈنٹ ہو جائے گا نا کہ میں تو دوبارہ بھی وہ جرائم جو ہے نا وہ کر سکتا ہوں کمٹ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. دیکھو نا پولیس کا ادارہ ہے. اب پولیس کے ادارے کے 2 کمپوننٹ ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے. ایک جرم کے ارتکاب سے پہلے اس کا یہ کام ہے کہ ایسے جرائم نہ ہونے دیں. مثلا آپ کو معلوم ہوتا ہے ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی کہ اس محلے میں کون سے ایسے بچے ہیں جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں. تو پولیس اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. اور پھر پولیس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مخبر بھی ہوتے ہیں جو آ کے بتاتے ہیں. ہماری ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسپیشل برانچ ہیں، کیا وہ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے رہنا چاہیے؟ ان کو ان چیزوں میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں، کون سے جو معاشرے میں اس قسم کی چیزوں میں پائے جاتے ہیں، ملوث پائے جاتے ہیں. ان کے تدارک کے لیے لوگوں کو کمیونٹی پولیس کو آپ بلڈ کریں گے نا، لوگ تھانوں میں جائیں گے، ماحول اچھا ہوگا، کمیونیکیٹ کریں گے، بتائیں گے.
یا کوئی کسی کے سامنے کوئی ایسے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ جا کے بتائے. بالکل ایسے ہی ہے سر, آپ لوگ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ایک اچھے کاز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچائی جا سکے. تمام تر جتنے بھی گراس روٹ لیول پر ایشوز ہو رہے ہیں اس کی جتنی ایک تو مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور جتنا اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے وہ بھی کم ہے. تو ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو آپ لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیے گا. ضرور کہوں, جی جی لاسٹ, لیکن اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات ویسے محض بات نہیں ہے, یہ بات بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا میڈیا وہ رول ادا کر رہا ہے جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے, آگاہی دے رہا ہے. دیکھیں ہم نے آج یہ بات کی, اب پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے چیزیں وہ اب اس کو آگے کس طرح لے کر چلتے ہیں, کیسے لے کے چلتے ہیں. اچھائی کے لیے چیزوں کو پازیٹیو لینا چاہیے. بے شک ایسے یہ پازیٹیو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور بڑی اچھی گفتگو رہی کہ کس طرح ہم لوگ ان تمام تر ایشوز کو حل کر سکتے ہیں. ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کیا کیا ہمیں نئے انیشیٹیوز لے کر آنے چاہیے, ہمارا آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب, اور کچھ کولا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جناب کہا جاتا ہے کہ 40 سال سے عوام کا اعتماد ہوں, تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. میزان گروپ نے ہمیشہ معیار کو اپنی پہچان بنا کر رکھا ہے, اور کولا نیکسٹ برانڈ واقعی ہی نیکسٹ لیول کا برانڈ ہے. میں تو یہی کہوں گی جو ذائقے اور تجربے میں لاجواب ہے, جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور کولا نیکسٹ جو ہے وہ اپنے منفرد, فزی اور ریفریشنگ ذائقے کی وجہ سے میرے اور آپ سب میں بے حد مقبول ہے. اور اب یہ آپ کو ایک نئے اور مزید بہترین اور مزیدار سے جو فیوریٹ ہے اس میں بھی دستیاب ہوگا. تو بس دیر کس بات کی ہے, میرے پاس تو جناب کولا نیکسٹ موجود ہے. آپ بھی جائیں, خرید کر لے کر آئیں. کولا نیکسٹ پاکستانی برانڈ ہے, سو بی پاکستانی اینڈ ڈرنک پاکستانی. میں تو اس کو پیوں گی, آپ لوگ بھی آج اس کو ضرور پیئے گا اور انجوائے کرنا ہے, بیکاز آج ویکنڈ بھی ہے اور آپ لوگوں نے بھی انجوائے کرنا ہے. میں تو کولا نیکسٹ پی کر انجوائے کروں گی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں. ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ تھوڑا سا ہلا گلا بھی ہونا چاہیے, موسیقی کا تڑکا بھی ضرور لگنا چاہیے. تو اب میں نے آپ سے کچھ ٹیلنٹڈ کہہ لے کہ نوجوان ہیں جن سے آپ کی میں نے ملاقات کروانی ہے. علیشہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کہہ لیں کہ غزل گو موسیقار ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیں طبلہ نواز نے بھی جوائن کیا ہے. سلمان یعقوب بھی ہیں. علیشہ آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں, سلمان آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. علیشہ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. علیشہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں, اپنی جرنی کے بارے میں. کب شروع کیا آپ نے غزل گانی, اور کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے 10 سال ہو گئے. اچھا. اور شوق نہیں تھا, لیکن شوق پڑ گیا بعد میں. اچھا, شوق نہیں تھا تو کس کو دیکھ کر شوق پڑا پھر آپ؟ اصل میں ہم شروع سے چرچ جاتے تھے. اچھا, چرچ میں ہمارے یہ میوزک ہماری عبادت میں ہے, تو ادھر سے بس دیکھ کے مجھے شوق پڑا. اور پھر والد صاحب بھی گاتے تھے, تو بس پھر سیکھنا شروع کیا باقاعدہ. استاد سلیمان امانت صاحب میرے استاد جی, ان سے سیکھنا شروع کیا میں نے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. تو مطلب غزل میں ہی زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہے؟ میرے شروع سے غزل میں, کلاسیکل میوزک میں, غزل میں. اچھا. کیونکہ شاعری پڑھنا اچھا لگتا ہے. ناصر کاظمی, آج ان کی برسی بھی ہے. بالکل بالکل. جی جی. اور منیر نیازی اور اس طرح کے شاعروں کو پڑھنا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. تو بس غزل شروع, اور پھر انہیں گا بھی لیتے ہیں انہیں اپنی آواز میں. کیا بات ہے. پھر ہم لوگ باتیں تھوڑی کرتے ہیں اور آپ کی جو غزل ہے وہ زیادہ سنیں گے, تو کیا سنائیں گے آپ سب سے پہلے؟ ناصر کاظمی کی آج برسی ہے تو انہیں کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. چلیں. علیشہ غزل گانا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ کہہ لے کہ یونرا, جی جی, اور جن کو آتا ہے ان کے اوپر میرے خیال سے ایک عنایت ہوتی ہے. عنایت ہے بالکل. تو شروع سے ہی غزل کا ہی شوق تھا, مطلب بچپن سے ہی اگر آپ سنتے تھے کسی کو تو غزل ہی زیادہ سنتے تھے؟ شروع سے یہ تھا کہ جب میں بچپن میں اسکول گوئنگ جب تھا تو
पॉप म्यूजिक की तरफ मेरा ध्यान कम ही गया है। अच्छा, नहीं जा मतलब क्वायर में कभी भी नहीं हिस्सा लिया आपने? नहीं, स्कूल कभी में जो होती थी? नहीं, कभी नहीं कभी लिया भी उसमें। नहीं? वो थोड़ा सा मुझे पॉप मेरी में हो टीचर्स- चली जी, जाती जी, थी ना। हाँ, मेरी टीचर्स बल्कि मुझे कहा करती थी कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आवाज गाओ। अच्छी है तो क्वायर गा सकते हो तुम। हाँ, तो लेकिन मैं नहीं गाता था क्योंकि मेरा ध्यान था ही नहीं इस तरफ म्यूजिक की तरफ। तो घर में वाला साहब नुसरत साहब को बड़ा सुनते थे, अच्छा, तो उनकी वो फिर कैसे चलती रहनी। और मैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब मेरे स्पिरिचुअल उस्ताद हैं, वो रूहानी उस्ताद हैं मेहदी हसन खान, तो उनकी गज़लें सुनते रहना, तो ये शुरू से बस जो है ना जहन इसी तरफ रहा है। 10 साल आपको हो गए हैं ये सीखते हुए और इस सिलसिले को जारी रखते हुए, तो 10 साल से ही सीख रहे हो या जी, जी। अब आके सीखना नहीं शुरू नहीं, किया? मुझे 10 साल सीखते हुए सीखते हुए जी, हो जी, गए हैं। तो मतलब उस्ताद कौन है आपके? उस्ताद सुलेमान अमानत। सुलेमान अमानत। अच्छा, बिल्कुल, ये मेरे उस्ताद जी हैं और इनसे मैं बाकायदा सीख रहा हूँ। और ये सुलेमान याकूब है, ये भी उन्हीं के शागिर्द हैं, हम अच्छा, ये दोनों भी? उन्हीं के शागिर्द हैं। अच्छा, हाँ, ठीक ये है। उनसे तबला सीखता है, मैं उनसे गाना आप उनसे गाना सीखते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले आपको किसने इंस्पायर किया था घर में कि अच्छा तुम अच्छी तुम्हारी आवाज़ है अलीशा, तुम गा सकते हो? इंस्पायर तो मुझे आज तक जो है ना वो घर वालों ने कभी अप्रिशिएट भी नहीं किया। मतलब घर वाले नहीं समझते? नहीं। असल में ये भी एक तरबियत की बात है। अगर वो हमें सुनने को ये मिलता है बड़े उस्तादों से कि जिस बच्चे की घर से तारीफ होना शुरू हो जाए तो वो बच्चा खराब हो जाता है। वो ना चौड़ा हो जाता है, वो जी, कहता है जी, अच्छा मैं तो पता नहीं क्या बन गया तो हूँ, मैंने तीसरा तो खान बन गया जी हूँ। जी, वो मैंने जब भी अपने वालिद साहब के सामने गया वो कहते हैं ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब वो ये आपको लिवरेज देते हैं कि आप सीखो और सीखो, बिल्कुल, आप खत्म ना हो जाओ हाँ जी, यहीं हाँ पर जी। ही। वो जब बच्चे की तारीफ होना शुरू हो जाए तो उसके सीखने की जो है ना वो खत्म हो वो जाती है, हिस्स खत्म हो जाती है उसकी, सीखने हाँ। की। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जब तक हम इस फील्ड में रहें, हम सीखते रहें और जो है वो प्योरिटी वाला काम करें, उसमें कोई जो है ना वो दूसरा मिलावट ना हो, प्योर काम रहे। सही। तो सलमान आपका भी सिर्फ तबले की तरफ ही रुझान था, इंटरेस्ट था, या सिंगिंग में है थोड़ा बहुत? नहीं, बचपन से मेरा तबले में ही था, तबले में ही interest था। जी। अच्छा, तो फैमिली में मतलब मैं फर्स्ट ही हूँ जो कर रहा हूँ इस काम को। जो तबला हाँ जी। बजा रहा है। जी, जी। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कहा नहीं कि तुम सिंगिंग भी साथ कर लो, तबला तो इतना अच्छा बजा रहे हो? नहीं, ये काम है ही इतना मुश्किल कि यहाँ से टाइम नहीं मिलता कि सिंगिंग की तरफ भी ध्यान दे। क्या मुश्किल है तबले में? मतलब मतलब टू बी ऑनेस्ट जो देखने वाला है ना उसको नहीं ऐसा लगता कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या है इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरह सीखते हो? इसकी भी ट्रेनिंग होती है, याद करनी पड़ती है कुछ चीजें इसकी भी, जैसे मतलब सिंगिंग में तो राग होते हैं ना, कुछ ऐसे अंतरे होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, इसकी भी वोकल्स language के। है। हाँ, वोकल्स की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो इसकी क्या ट्रेनिंग? इसकी भी म्यूज़िक की बाकायदा एक लैंग्वेज है अच्छा। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे ताल हैं, फिर उनको ओके। बाकायदा सीखना पड़ता है। फिर एक होती है संगत जिसमें बंदा परफॉर्म करता है साथ, अच्छा। और दूसरा होता है इसमें सोलो तबला नवाज। तो जो सोलो है उसके लिए बाकायदा फिर मेहनत करनी पड़ती है, तालीम लेनी पड़ती है उस्ताद से, और बड़ा ये मेहनत वाला काम है। तो आप क्या सोलो तबला नवाज हो, क्या हो? सोलो भी करते हैं और दूसरा भी। दूसरा भी, हाँ जी, मतलब दोनों संगत कैटेगरी भी, में हाँ जी, करते हो? दोनों में करते ठीक हैं। है, मतलब कोशिश जहाँ- कर रहे हैं बस। अच्छा, कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी तक आपने कितना सीख लिया है ये तो काम इस तरह के, इसमें बंदा ये कह ही नहीं कि सकता सारी कि जिंदगी आप हाँ जी, सीखते हो इसमें कुछ ये ना बस कुछ? सीखता रहता है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसमें ये नहीं बंदा कह सकता, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। इसमें बंदा ये नहीं कह सकता। हाँ, कि आप मुकम्मल तौर पर हाँ तैयार जी, हो। इसमें बस ये है कि सफ़र शुरू हो जाता है तो बस फिर चलते ही रहते हैं। मंजिल का नहीं पता, बस मंजिल का सफर नहीं है। पता। मतलब ऐसे जैसे ही, आप ऐसे ही। मौसीकी में भी यही है ना कि समंदर है, बिल्कुल आप ऐसे ही, उसको बिल्कुल। कूजे में बंद नहीं कर सकते इतने बड़े समंदर को, कि आप सिर्फ एक कतरा उसका आपने सीखा है, इसका मतलब आप ये नहीं कि पूरा समंदर आपने जो है ना वो सीख लिया है या आपको पता चल गया है। तो इंस्पायर मतलब हमारे जो सिंगर्स हैं वो उनमें से किसको सबसे ज़्यादा सुनते हो आप? मैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। मेहदी हसन साहब को? वो मेरे मतलब spiritual नए उस्ताद वाले जो सिंगर्स हैं उनमें कोई नहीं इंस्पायर करता नए- आपको? नए सिंगर्स में भी बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। अच्छा। हमारे कौन आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले कौन? हमारे आर्टिस्ट हैं शमोन फिदा साहब, बड़ी अच्छी गजल गा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, उस्ताद गुलाम अली खान साहब के शागिर्द हैं। ओके, ठीक है। चले अगली गजल कौन से सुना रहे हैं आप हमें? अगली गजल आपको मैं फैज़ अहमद फैज़ को सुनाता फैज़ अहमद फैज़ गुलों साहब? में रंग भरे बादिनों बहार क्या के। बात है, चलें, बहुत ही खूब। तो अलीशा, जो आने वाली नई नौजवान नस्ल है या जो म्यूज़िक में आना चाहती है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगे या उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो आते हैं तो उनको उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी, म्यूज़िक में जितने भी हमारी तरह जो नौजवान New आ रहे हैं या talent है, न्यू हाँ। टैलेंट आ रहे हैं, तो कोशिश ये आप चाहे पॉप गाएं, चाहे रॉक म्यूज़िक गाएं, हिप हॉप गाएं, जो भी आप गाएं, लेकिन सीख के गाएं। सीख के गाएं। जी, सीखे बगैर आजकल हमें ना ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जी
मैंने सीखा नहीं, मुझे गॉड गिफ्टेड है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बात नहीं, उस्ताद के ये बगैर नहीं, आप कुछ भी नहीं कर आप सकते। कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली आप वो 2 दिन की आपको फेम मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप कहीं भी नजर मैं नहीं हमेशा ये आएंगे। कहता हूँ कि अगर आपको शौक है ठीक है। गाने का तो प्रॉपर सीखे, Proper प्रॉपर सीखे। सीखे करें। हाँ। वो पंजाबी की मिसाल है, भैड़े रोन नालों चुप चंगी। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच अलीशा, बहुत अच्छा बहुत लगा शुक्रिया आपसे मिलके, आपका, और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे और आप आगे बढ़ते जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और हमारे साथ सलमान याकूब भी मौजूद है। सलमान, आपका भी बेहद शुक्रिया यहाँ पर आने का, और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।